मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कंवल ज़कील। विज़ आज हम शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज हम गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके आपके सामने हाजिर हैं, नए कपल के साथ और नई गवाहियों के साथ। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम दोबारा से एक नए कपल के साथ मिलकर उनकी गवाहियों के वसीला से आपके सामने हाजिर हैं। सो खुदा खादम पास्टर जी और उनकी मिसिस को हम आपको वेलकम करते हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सुरों को जिंदा खुदा की ज़ुरी में झुकाएं और पास्टर जी के साथ मिलकर प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ मांगते हैं। एलोहीम एदोनाई यहोवा यरी यहोवा शालूम खुदा, आज इस वक्त के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, आपने मुमकिन किया कि आज हम आपकी हजूरी में आएं और इस मसीही घराना प्रोग्राम में तेरे कलाम की बातों को कर सकें जो दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, दूसरों की ज़िंदगियों में तब्दीली का बायस बने और हमारे मसीही घराने तेरे जलाल का सबब ठहरें। खुदावंद, आज हम सबकी बड़ी मदद करना और रूहुल कुद्स जो आप चाहते हैं आज वही बयान हो, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। आए अभी हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए मसीही घराना प्रोग्राम जो है उसकी जो मरकज़ी आयत है उसकी तलावत सुनेंगे। सो मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा, पुराने अहदनामा में से यशफा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत है। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उससे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिसकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े और सुने समझने के वसीला से हमें बरकत मिले। मेरे दीदो, मसीही घराना प्रोग्राम हम ये सोचते हैं कि घरानों के लिए बरकत का सबब बने, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा का खादम इस बात को एक्सप्लेन करता है कि और कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की प्रस्तश करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ख़ानदान जो है वो खुदा ने तख्लीक किया है, और खुदा ये चाहता है कि ख़ानदान जो है वो मेरे नाम की प्रस्तश करे, मेरे नाम की तारीफ़ करे, मेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। सो आज हमारे मेहमान जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम उनका तारफ़ जो है वो सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि पास्टर जी आप हमारे जो व्यूवर हैं उनको अपना नाम जो है वो बताएं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुदा बाप और अपने खुदा यीशु मसीह का और खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यारे और ख़ूबसूरत मसीही चैनल के लिए, गुड शेपर्ड चैनल के लिए, और ख़ास तौर पे खुदा के खादिम जिनको खुदा ने ये खूबसूरत रोया दी, बिशप पलूस साहब के लिए, कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हमें इनविटेशन गया और हम लोग आज यहाँ पर आए। मेरा नाम पास्टर शाहिद गिल है और मेरा ताल्लुक़ FGA चर्च कार चौक रावलपिंडी से है। जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। जी सिस्टर जी, आप भी अपना नाम बताइएगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम लुबना शाहिद है और मेरा ताल्लुक़ भी FGA चर्च कार चौक से है। जी, अभी आप लोगों ने इस खूबसूरत घराने का तारफ़ सुना है, तो मैं चाहूँगी कि अभी हम लोग इनकी गवाहियों से बरकत को रिसीव करें, और आप से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और इनकी गवाहियों से आप बरकत को रिसीव कीजिएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है, हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही यही है कि हम यहाँ पर बाबरकत घराने जो हैं, खुदा के खादमीन जो हैं, उनको यहाँ पर मसीही घराने में हम इनवाइट करते हैं ताकि उनकी बाबरकत गवाहियों के वसीला से
آپ تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ برکت پائیں اور مسیحی گھرانے بنیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. میں خدا خادم سے یہ کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ پاسٹر جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ آپ کا کویسچن بڑا زبردست رہا ہے میرے لیے کہ کب یسوع مسیح کو قبول کیا ہے یا کب یسوع کی طرف آئے ہیں. میرا تعلق ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہے جو مسیح میں تھے. اس سے مراد یہ کہ جو میرے ڈیڈی ہیں وہ بھی پاسٹر ہیں Praise God. جی، اور میری ماما وہ بھی خادم ہیں، وہ بھی پاسٹر ہیں، وہ بھی پاسٹر کی خدمت کر رہی ہیں، اور ڈیڈی بھی پاسٹر کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں بھی پاسٹر کی خدمت کر رہا ہوں. چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پاسٹر کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بہنیں ہیں وہ سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں. سو چونکہ ڈیڈی اور ماما یہ آلریڈی خادم تھے اور مسیح میں بہت گہرے خادم تھے، پوری راتیں دعائیں کرنے والے اور سارا دن دعائیں. اور میری امی بتاتی ہیں کہ 3 دن کا روزہ رکھنا میرے لیے یہ تو ایک عام سی بات تھی کہ آئے دن 3 دن کا روزہ. اور اس کے ریزلٹس بڑے اچھے نکلے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے ہماری پوری فیملی کو خادم بنا دیا. پوری فیملی جو ہے وہ ہم خدمت کر رہے ہیں. ایون کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے 11 ایئرز کا، تو وہ بھی خدمت میں ہے. تو چونکہ ڈیڈی اور ماما آلریڈی خداوند میں تھے تو اس وجہ سے بچپن ہی سے انہوں نے ہمیں جس طرح سے تربیت کی، جس طرح سے مثالی خاندان، آج ٹاپک بھی یہی ہے کہ مسیحی گھرانہ، جس طرح سے انہوں نے مسیحی خاندان میں تربیت کی، تو اس کے رزلٹس میں یہ ہوا کہ جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالا تو یسوع کی لگن بڑھتی گئی. ان کے ساتھ دعاؤں میں ٹھہرنا، خادموں کے ساتھ دعاؤں میں ٹھہرنا. 1998 میں میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ، اور باقاعدہ طور سے پانی کا بپتسمہ لیا. Praise God. جی، اور 2007 میں خدا نے مجھے خدمت کے لیے باقاعدہ طور سے چنا، اور استادوں کے ذریعہ سے انہوں نے تیل اونڈیل کر اور مجھے مخصوص کیا، اور انہوں نے مجھے بولا کہ خدا کا پاک روح وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو خدمت کے لیے مسا کرنا ہے. تو پھر 2007 میں خدمت میں آ گئے. بڑا زبردست لگا ورز ہم نے پاسٹر صاحب سے سنا کہ کس طریقے سے بچپن ہی سے وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور پرستش کرتے رہے، اور اسی طرح سے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی خدا کے ساتھ چلتے تھے. اور ایک وقت آیا جس وقت ان کو مخصوص کیا گیا خدمت کے لیے. جی ابھی ہم اپنی سسٹر جی کی طرف بھی آتے ہیں اور ان سے کوسچن کریں گے. جی سسٹر جی، آپ بتائیے گا کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ازدواجی زندگی کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ میں نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز 2008 میں کیا، اور جب میری شادی ہوئی تو میرے خاوند جو تھے وہ پاسٹر تھے، اور ہماری فیملی جو تھی سسرال میں وہ سب خدا سے پیار کرنے والے، خدا کے ساتھ چلنے والے تھے. تو خادموں کا آنا جانا ہمارے سسرال میں بہت زیادہ رہتا تھا. میری بھی رفاقت خادموں کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ ہوئی، تو میں نے 2010 میں پانی کا بپتسمہ لیا اور خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. پریز گاڈ. جی ویور، آپ نے سنا کہ کس طرح سے بہن جو ہے جب اس مسیحی گھرانے کے اندر آئی. ہم نے پاسٹر جی کے وسیلہ سے بھی اس بات کو سنا کہ ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی دونوں خدمت میں تھے، اور ان کی خدمت کا پھل جو ہے وہ آج پاسٹر شاہ صاحب ہیں، ان کے دوسرے بھائی ہیں، دوسری بہنیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی گھرانے کا اثر ہے. جب بچوں کی تربیت، میرے دل میں جب پاسٹر جی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے باپ جو تھے وہ بھی پاسٹر تھے، پاسٹر ہیں ابھی بھی، خداوند ان کو زندگی دے، اور ماں بھی جو ہے وہ بھی خدمت میں ہے. تو میں اس ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جیسے پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تو یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے گا. تو اسی طرح سے ویورز ہم نے یہ دیکھا کہ مسز پاسٹر جو ہے جب ان کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت
یہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے تو تھے لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں تھا کیا. اور یہ وہی بات ہے کہ اگر شوہر راست باز ہوگا تو اس کے باعث بیوی جو ہے وہ بچ جائے گی, اگر بیوی راست باز ہوگی تو اس کے باعث شوہر جو ہے وہ بچ جائے گا. اور میں یہاں پر یہ بات پاسٹر جی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کے وسیلہ سے آپ کی بیوی جو ہے اس کو بھی بچایا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ سارا عزت اور جلال ملتا ہے. تو پاسٹر جی آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی خدمت کا پراپر جو ہے وہ کب آغاز کیا؟ میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ شروع سے ہی ان کا بڑا ہیلپر رہا ہوں جی, اور ان کے ساتھ عبادتوں کو منعقد کرنا, ورشپ اور سنڈے اسکول, ایون کہ یہاں تک کہ جب میں چھوٹا تھا تو سنڈے اسکول میرے ڈیڈی کرواتے تھے, تو میرا کام تھا بچوں کو اکٹھا کرنا, جمع کرنا جی. تو بچوں کو لانا اور پھر یہ سلسلہ یوں بڑھتا چلا گیا. اور پھر 2007 میں پراپر طور سے خداوند نے میرا چناؤ کیا, استادوں کے ذریعہ سے چناؤ کیا, اور پھر میں پراپر طور سے خدمت میں آ گیا. خدمت میں آنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اور اس کے بعد جب خدمت میں آ گیا تو ہمارے 2-3 چرچز ہیں, تو میرے باپ نے ایک برانچ چرچ میں مجھے لگایا. تو اتنا مشکل کام تھا کہ کئی دفعہ میں روتا ہوا جاتا تھا, راستے میں آنسو بہاتے ہوئے جانا, لوگوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں مشکلات کا سامنا دیکھنا شروع کر دیا کہ فلاں فیملی چرچ نہیں آ رہی, فلاں جو ہے وہ کیوں نہیں یسوع میں آ رہا, فلاں کی دعائیہ زندگی کیوں نہیں ہے. تو یہ ٹینشنز اکثر مجھے ستاتی تھی. تو بہت زیادہ ہم نے فوکس ہمیشہ دعا پہ رکھا, لوگوں کو دعا میں لگانا ہے, لوگوں کو یسوع میں لے کے آنا ہے. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارا جو ٹاپک مسیحی گھرانہ ہے, گھرانے اور بھی ہو سکتے ہیں, دنیا میں خاندان اور بھی ہیں, گھرانے اور بھی ہیں, پر مسیحی گھرانہ واقعی پوری دنیا میں ایک الگ ہی گھرانہ ہے. اور اس کی جو بیسک روٹ ہے, ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میں کوئی چرچ امریکہ میں ہے, کوئی چرچ انگلینڈ میں ہے, کوئی چرچ پاکستان میں ہے, تو جہاں جہاں بھی ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہم سب مسیح کا بدن ہیں. سو کوئی جدھر بھی ہے ہم ایک فیملی کے طور پہ ہی ہیں. تو بیسک روٹ تو مسیحی خاندان, ہم سب یسوع میں ہیں, اور ہمارے جو اس روحانی خاندان کا جو سربراہ ہے وہ ہمارا خداوند ہے. سو اس کے بعد جو لوکل لیول پہ بات آ جاتی ہے وہ یہ کہ جو مسیحی خاندان ہے, مسیحی گھرانہ یہ نہیں کہ ہم کرسچن ہیں مسیحی گھرانہ ہیں, ہماری پیدائش جو ہے وہ مسیحی مذہب میں ہوگی تو مسیحی گھرانہ. مسیحی گھرانے سے مراد ہے, انگلش میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ belong to Christ, ایسا خاندان جس کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے. ہاں, باپ کی زندگی میں یسوع نظر آ رہا ہے, ماں کی زندگی میں یسوع نظر آ رہا ہے, بچوں کی زندگیوں میں یسوع نظر آ رہا ہے. تو ایسے خاندان جو belong to Christ ہیں وہ خاندان مسیحی گھرانہ ہیں. سو خدا نے جب ہمیں اپنی پہچان دی اور باقاعدہ طور سے میں نے خدمت کا آغاز کیا. 2007 میں خدمت کا آغاز ہو گیا اور 2008 میں ہماری شادی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ہم بھی ایک مسیحی گھرانے میں ایک گھرانہ تشکیل ہونا شروع ہو گیا, اور 2009 میں خدا نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹا دیا دائم. سو آپ جانتے ہی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی بچہ ہے لیکن کلام کی خدمت کو کس طرح سے خوبصورتی سے سر انجام دے رہا ہے. تو واقعی پھر ہم نے جیسے بائبل کا مسیحی گھرانہ ہونا چاہیے اسی طرف رجحان کیا کہ نہیں ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے. آمین. جی بڑا زبردست گواہیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, اور میں بھی برکت پا رہی ہوں, یقیناً پاسٹر ذکیل آپ بھی برکت پا رہے ہیں ان گواہیوں کے وسیلے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ویوز آپ لوگ بھی ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت کو پا رہے ہیں. جی پاسٹر صاحب. پاسٹر جی, میں یہ سوچتا ہوں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسیحی گھرانوں کے اندر خاندانوں میں بڑی لڑائی جھگڑے جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور پھر یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ طلاق تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, سیپریشنز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
دیکھیں خدا کے کلام کے مطابق ایک خاندان کی ابتدا جو ہے وہ آدم اور ہوا سے ہوئی ہے. بالکل. خدا نے آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، خاندان ترتیب دیا، لیکن روحانی خاندان کی ابتدا وہ باپ ابراہم سے ہوتی ہے. ہاں، اور یہ ایک ایسا زبردست پوائنٹ نکلا ہے کہ اصل میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں لانے کے لیے یہاں سے کام سٹارٹ کیا، ابراہم سے. سو روحانی خاندان کی ابتدا جو ہے وہ باپ ابراہم سے ہوتی ہے. باپ ابراہم ہمارے لیے بہت مثالی باپ ہے، اور سارا جو ہے وہ ہمارے لیے خدا کا کلام فرماتا ہے ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے. تو جو خاندان ہے میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی، ان دونوں کے بیچ میں نا ایک تیسری شخصیت بھی ہوتی ہے، تیسرا شخص. اور اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ تیسری شخصیت وہ خداوند یسوع مسیح ہے یا پھر شیطان ہے. ہاں، اگر ہمارے خاندانوں میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے، بیوی کا سر شوہر ہے، اور جو شوہر کا سر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اچھا، یہ ایک ایسی لڑی پالوس رسول نے پیرو دیا ہے کہ بیوی کا سر خاوند ہے، شوہر ہے، اور شوہر کا سر خداوند یسوع مسیح ہے. اس سے مراد ہے کہ خاندان کے بیچ میں ڈال دیے تیسری پرسنالٹی. ہاں، یہ نہیں کہ میاں اور بیوی اور بچے بس یہ خاندان نہیں، تیسری پرسنالٹی کو ڈال دیا بیچ میں خدا کے کلام نے. اب اگر ہمارے جو ہیڈ ہے یسوع مسیح ہے، یا جو ہماری خاندانی اور ازدواجی زندگی میں تیسری شخصیت یسوع مسیح ہے، تو اگر یسوع مسیح ہے تو پھر ہم یقیناً یسوع مسیح کی باتوں کو مانیں گے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے. شوہر جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق بیوی سے پیار کرنے والا ہوگا، اور بیوی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنے شوہر کی باتوں کو ماننے والی ہوگی. تو اگر شخصیت، تیسری جو شخصیت ہے، جو اگر ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے وہ اگر یسوع مسیح ہے، تو پھر لڑائیاں نہیں آئیں گی، جھگڑے نہیں آئیں گے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، خاندان کو بنانے کا جو سلسلہ ہے، یا جو خاندان کو بنانے کی جو سوچ ہے وہ خدا کی ہے. خدا نے خاندان تشکیل دیا، ابلیس نے ہمیشہ ہی مخالفت کی ہے، مخالفت کیا. اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ خاندانوں کو برباد کرنا ہاں جی، چاہتا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تو انہوں نے پہلا ایک خاندان بنایا، اور اس کو بھی شیطان نے جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھاگے عدن سے. سو سٹارٹ سے ہی نا، جب سے یہ گرایا گیا لوسیفر، تو اس نے پھر تب سے ہی کوشش کی ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے نا، میں نے مخالفت ہی کرنی ہے. خدا خاندان بنانے کی سوچ رکھتا ہے، شیطان نے سوچا میں توڑوں گا، میں لڑائیاں اور جھگڑے ان میں لاؤں گا. مجھے بلکہ ایک بات یاد آ گئی ہے کہ ایک خادم نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے جا رہے تھے کینیڈا، اور پاکستان سے کینیڈا جب ادھر سے دبئی پہنچے ہیں نا، تو دبئی سے پھر فلائٹ جب کینیڈا کی طرف روانہ ہوئی ہے، تو انہوں نے بولا کہ میرے 60 والی سیٹ پہ نا ایک انگریز بیٹھ گیا. ہاں، کینیڈین کوئی ہوگا، بیٹھ گیا. تو وہ ایئر ہوسٹس آئیں، وہ بولیں آپ پانی لیں گے، بولتا ہے نہیں. وہ آئیں آپ چائے لیں گے، بولتا ہے نہیں. وہ انہوں نے پوچھا کھانا کھائیں گے، بولتا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے سوچا لگتا ہے کوئی خادم ہے یہ، اور چلیں کوئی بات کرتے ہیں، یہ بھی خادم ہوگا. تو جب اس سے بات کی کہ آپ کوئی پاسٹر ہیں، آپ کا کوئی چرچ ہے، آپ کوئی خادم ہیں، تو انہوں نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا تو انہوں نے بولا ہاں میں خادم ہوں یہ کہہ لیں، یا میں پاسٹر ہوں یہ کہہ لیں، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ چرچ آف ڈیول کے ساتھ ہے. اور اس نے جب اپنا انٹروڈکشن کروایا، اس نے بولا آج میرا روزہ ہے. اس نے پوچھا نا آپ کچھ لے نہیں رہے، تو بولا میرا روزہ ہے. ہر منڈے کو پوری دنیا میں ہمارے جہاں جہاں چرچز ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ طلاقیں ہوں. یہ آپ چیک کریں
کہ شیطان نے بھی اپنا کیسا بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ اس نے اپنے چرچ قائم کیے ہوئے ہیں. ہر کام میں تو وہ نقل کر رہا ہے کہ خدا یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کر کے دکھاؤں گا. تو وہ زیادہ سے خدا خاندان کو جوڑنے کی سوچ رکھتا ہے اور ابلیس خاندانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ہماری تیسری شخصیت ہے نا خداوند یسوع مسیح، اس کا ہمارے خاندانوں میں ہونا بہت ضروری ہے اور یسوع مسیح کے تابع ہونا بہت ضروری ہے. میں یہاں پہ نا ایک خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں. خاوند خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور یسوع کی باتوں کو مانے اور بیوی جو ہے وہ خاوند کے تابع رہے اور وہ بھی خدا کے کلام کو مانے. اچھا، اگر کسی خاندان میں یہ مصیبت آ گئی ہے نا کہ خاوند روحانی ہے اور بیوی روحانی نہیں ہے تو بہت زیادہ اثر بیوی کا اثر بچوں پہ پڑے گا. ماں کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. پتہ ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اتنا اسکول ٹیچر سے نہیں سیکھتے اور ہو سکتا ہے اتنا وہ سنڈے اسکول ٹیچر سے بھی نہ سیکھیں جتنا بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں. ایسے ہی ہاں، اگر بیوی روحانی نہیں ہے تو یہ بھی سمجھ لیں مصیبت ہی ہے گھر میں. اگر خاوند روحانی نہیں ہے تو یہ بھی بہت مشکل کا وقت ہے. اور خدا کے کلام کے مطابق یہ بات پتہ نہیں کہاں تک آپ اس کو قبول کریں گے کہ نہیں. کلام میں لکھا ہے ایوب راست باز تھا، بدی سے دور رہتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور کامل شخص ہے. اب ایک کامل شخص پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی، ایک راست باز بندے پہ اتنی بڑی. میں کئی دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آ گئی کہ سارے بچے بھی مر گئے. ہاں، تو میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی جب اس کی بیوی کہتی ہے نا اپنے خدا کے نام پر کفر بھاگ، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی بیوی لگتا ہے یہ روحانی نہیں ہے. خاوند تو خدا کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، بیوی روحانی نہیں ہے. اچھا، بیوی روحانی نہیں ہے تو بیوی کا نا بچوں پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. بچے بھی روحانی نہیں ہیں اور جب بچے روحانی نہیں ہیں، ایک دفعہ تو خدا نے نا سارا گھرانہ ان کا ختم کر دیا. سارے جو پرانے بچے تھے سارے ختم کر دیے. پھر خدا نے نئے بچے ان کو دیے. اور یہ جو لکھا ہے نا کہ ایوب کی بیٹیوں جیسی خوبصورت بیٹیاں اس پورے ملک میں نہیں، تو یہ روحانی بات ہو رہی ہے بائبل مقدس میں. یعنی واقعی پھر وہ روحانی خاندان بنے یا وہ بچے جو تھے روحانی بچے خدا نے دیے. ہمارے خاندان کا روحانی ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر روحانی خاندان ہوں گے پھر لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے. خاوند خدا سے ڈرنے والا ہے، بیوی خدا سے ڈرنے والی ہے، تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا؟ طلاقیں بھی نہیں ہوں گی. ہاں جی، پاسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں خداوند یسوع مسیح ہوں گے تو یقیناً ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بابرکت ہوگی اور یہ ایک بابرکت گھرانہ ہوگا. تو ابھی ہم سسٹر جی کی طرف چلتے ہیں اور ہم سسٹر جی سے پوچھیں گے کہ سسٹر جی آپ بتائیں کہ یہ جو آج کل ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں، بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور سیپریشن ہو رہی ہے، تو آپ کیا اس کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بیوی کو خاوند کی وفادار ہونا چاہیے، خاوند سے ڈرنے والی بیوی ہو. جیسے کہ ہم روت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ خدا پرست نہیں تھی اور جب اس کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ اس کی ساس جو تھی وہ خدا سے پیار کرنے والی تھی. ہمیں بھی ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی وفادار ہیں. جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ بیویوں کو اپنی شوہروں کے تابع رہنا ضروری ہے. کلام فرماتا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو. تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے، اپنے خاندان کے تابع رہیں تاکہ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں یہ ہمارے خاندانوں میں نہ ہوں. جی ویور، آپ نے سنا کہ خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے نہیں، جب آپ کے گھرانوں کے اندر خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہوتا، اس وقت خاندانوں میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے بھی یہ بات سنی کہ تیسری شخصیت جو ہے، پرسنالٹی جو ہے، جو کہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، جب وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہوگا تو پھر واقعی مسیحی گھرانہ ہوگا. پھر خاندان میں محبت بھی کام کرے گی، خاندان مل کر رہے گا بھی، اور بچوں کی جو ہے وہ بھی اچھی تربیت جو ہے وہ کی جائے گی.
اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہماری بہن جو ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کر رہی تھی، جیسے خدا کے کلام میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بیوی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی شوہر کے تابع رہے. اور میرے ذہن میں یہ بات پاسٹر جی آ رہی تھی کہ سارا جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کو خدا کہتی تھی. بالکل 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 صحیح بات آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ بیوی کی نظر میں اپنے شوہر کی جو ہے وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے. بالکل. اور میں یہاں پر ویورز آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بینگ اے پاسٹر، آپ بے شک شوہر ہیں یا بیوی ہیں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور جب آپ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، آپ دونوں مل کر خدا کی حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، تو آپ کے گھرانے بابرکت ہوں گے. آمین. پریز لارڈ. سو پاسٹر جی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک بابرکت جو ہے مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے؟ تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ بڑا زبردست کویسچن کہ ہمارا خاندان کیسے مثالی خاندان ہو سکتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، دوسری قوموں کے لوگ وہ واقعی جانیں کہ یہ خاندان مسیحی خاندان ہے. ہمارے جو جتنے بھی بھائی ہیں، جو خاوند حضرات ہیں، ان کو کوئی ملے، ان سے کوئی بات کرے تو ہماری پہچان سے، ہماری بول سے نظر آئے کہ ہم مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہماری بہنیں ہیں اور کوئی ان سے بات کرے تو وہ بھی اپنی بات سے خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کریں. اور پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی ان کا تعلق مسیحی خاندان کے ساتھ ہے، مسیحی گھرانے کے ساتھ ہے. ایک خادم ہونے کے ناطے، پاسٹر ہونے کے ناطے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک خاوند کو اور ہر ایک بیوی کو خدا کے کلام کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ کیا اس کے مطابق ہے، ہمارے بچے کیا اس کے مطابق ہیں. تو استثنا کی کتاب 6 باب 4 آیت میں یہ بہت پیاری آیت ہے، لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل. جو یہودی لوگ تھے وہ بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور بتاتے تھے، اور یہاں پہ بھی لکھا سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور لکھا یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ہر خاوند کے لیے ضروری ہے، ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود خدا کے کلام کو اپنے اندر لینے والے ہوں، اپنے ذہن نشین کرنے والے ہوں. کیونکہ اگر ایک باپ دعا کرنے والا ہوگا تو پھر بچے دعا کرنے والے ہوں گے. کئی دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آیا ہے کہ باپ گھر میں بائبل کھول کے بیٹھ گیا نا کہ بائبل ریڈ کر لیں، یا ماں بیٹھ گیا بائبل ریڈنگ کے لیے، تو چھوٹا بچہ بے شک اس کو بائبل نہیں پڑھنی آتی، وہ بھی ضد کرے گا کہ نہیں مجھے بھی بائبل مقدس دیں، اور یا پھر کوئی بھی بک لے کے وہ بھی بیٹھ جائے گا، اور پڑھنی تو آتی نہیں لیکن کاپی کر رہے ہیں. کاپی کرتے ہیں. کیسے ذہن نشین ہم اپنے بچوں کے کر سکتے ہیں؟ ان کو سکھا بھی سکتے ہیں اور بچے ہمیں کاپی کر سکتے ہیں. باپ دعا کرنے والا ہوگا تو بچے دعا کرنے والے ہوں گے، ماں دعا کرنے والی ہوگی بچے دعا کرنے والے ہوں گے، باپ روزہ رکھنے والا ہوگا تو بچے روزہ رکھنے والے ہوں گے، باپ جو ہے وہ خدا کو اپنے ہدیے نذرانے دائیکی دینے والا ہوگا تو اس کے بچے بھی وہ خدا کی وفاداری کرنے والے ہوں گے. یعنی اگر باپ چرچ جانے والا ہے تو بچے بھی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے، اپنے بچوں کو ساتھ لے اور ہر اتوار چرچ لے کے جائیں. اور وہاں پہ سنڈے اسکول ہوتا ہے، بچوں کو سنڈے اسکول میں، اور پھر سنڈے اسکول ٹیچر ان پہ محنت کرے، اور پلس والدین بچوں پہ محنت کریں. تو میرا خیال ہے 1 ہی سال کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں، آپ کے بچے نہ صرف خدا کے وفادار ہوں گے بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کا خاندان سرفراز گھرانہ بن جائے گا. آمین. میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسیحی خاندان ہے یا جو ہم مسیحی لوگ ہیں، ہمارا مقام نیچے کا مقام نہیں ہے.
ہاں یہ نہیں کہ ہم زمین پر پڑے رہیں، لوگ ہمیں رونتے رہیں، لوگ ہمارے اوپر سے چلتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کی راہ گزر بنے ہوئے ہیں. نہیں، ہمارا مقام بلندیوں کا مقام ہے، ہمارا مقام سرفرازی کا خدا کی سوچیں ہیں ہی ہمارے لیے سرفرازی کی سوچیں کہ وہ ہمارے خاندانوں کو اٹھائے اور بلندیوں پر لے کے جائے. جی ویوز، پاسٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، خوبصورت باتیں، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم کلام پر عمل کر رہے ہیں، کلام کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں، اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر ذکیل ان سب دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں کہ یہ سب گھرانے جو ہیں وہ بابرکت گھرانے بن جائیں. آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکاتے اور دعا مانگتے ہیں. آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی شکر گزاری کرتے اور آپ کے قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں. اور اس وقت اے باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آپ کے خادم کے لیے، آپ کی خادمہ کے لیے، جن کے وسیلہ سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے مسیحی گھرانہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر برکت جو ہے وہ آ سکتی ہے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور خداوند، جب ہم نے آج یہ بات سیکھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان خداوند یسوع مسیح کا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، خدا باپ، میں آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آپ کی پاک حضوری سے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں. اور اے باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے ان گھرانوں کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں، ان گھرانوں کو برکت ہونے کی دعا دیتا ہوں. یہ گھرانے مسیحی گھرانے بن جائیں، اور یہ گھرانے خداوند یسوع تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے بنے. خداوند، اگر کوئی خاندان میں بیمار ہے، لاچار ہے، غم زدہ ہے، تو یسوع مسیح کے نام سے بیماریاں جاتی رہیں، روگ مٹ جائیں یسوع کے نام سے ان گھرانوں کے اندر سے، تاکہ یہ گھرانے بحال ہو اور خدا کے بیٹے یسوع کو سارا عزت اور جلال ملے. اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بابرکت پروگرام کے لیے، خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں، آمین. آمین آمین. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے یقیناً آپ لوگوں نے برکت پائی ہے، اور یہ جانا ہے کہ کس طرح سے ہم مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. سو خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے کپل کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.